अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूँ राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मामला तय पा गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो पैगाम, कहा तहरीक लब्बैक मस्जिदुल रहमतुल आलमीन समेत मुल्क भर से तमाम धरने ख़त्म करेगी। उनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म और 4th शेड्यूल में शामिल नाम निकाले जाएंगे। फ्रांसीसी सफीर को निकालने का वादा किसने किया, क्या दावे हुए, कुछ पता नहीं। TLP से मुज़ाकरात करते थे तो कलअदम क्यों करार दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल, कहा इस्लामाबाद में कंटेनर्स रखे हैं, ये किस बात से खौफजदा हैं। फैज़ाबाद के हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ हैं, इससे सबक लेना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म का ट्रूथ कमीशन बनाने का मुतालबा। मुसलमान नबी पाक की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बदकिस्मती से अपोजिशन ने हालिया नाखुशगवार वाक़े पर भी सियासत चमकाने की कोशिश की, मगर उनके आग पर तेल छिड़कने के मज़मूम अज़ाइम नाकाम रहे। वज़ीर आला पंजाब का अपोजिशन पर मामले सुलझाने की बजाय बिगाड़ने का इल्ज़ाम। वज़ीर ख़ारजा की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात, मकबूजा कश्मीर समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख़याल। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज की वापसी में तौसी कर दी। अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला ने शाह महमूद को आगाह किया। कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी, मजीद 137 अफराद जान की बाजी हार गए। एक रोज में 5445 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक पंजाब में अब तक की सबसे ज्यादा 104 अमवात हुई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 83,298 है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और मसीहा जाँ बहक, डॉक्टर खैबर मोहम्मद बरकी MS टॉनिक अस्पताल रह चुके। पुलिस एहलकारों को भी कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल किया जाए ताकि वो वैक्सीनेशन के अहल हो सकें। IG सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया, कहा कोरोना की तीसरी लहर में एहलकारों में कोरोना केसेस बढ़ने और अमवात का खदशा है। रवां साल 5 अप्रैल तक 6,366 पुलिस एहलकार कोरोना में मुब्तला और 24 एहलकार शहीद हो चुके हैं। भारत में कोरोना ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। एक रोज में मजीद 1761 अफराद ने दम तोड़ा। 5 दिन में 12 लाख केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया। अमेरिका की अपनी शहरियों को भारत न जाने की हिदायत। हांगकांग ने भारतीय शहरियों की मुल्क में एंट्री बंद कर दी। और भारतीय सिख यात्रियों का करतारपुर में जीरो लाइन का दौरा, अपनी हुकूमत से राहदारी खोलने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मेहमान शानदार इंतजामात पर वजीर आज़म इमरान खान मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड और इंतजामिया के शुक्रगुजार। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मामला तय पा गए। फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के लिए पार्लियामेंट में करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि कलअदम तहरीक लब्बैक मुल्क भर से तमाम तर धरने ख़त्म करेगी। मस्जिद रहमतुल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा। बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं उनका भी अखराज किया जाएगा।
ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر لگائی گئی پابندی فی الفور ختم کی جائے اور فرانس کے سفیر کو بے دخل کر کے فرانس سے معافی کا مطالبہ کیا جائے۔ سراج الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت FITF کا ہر حکم بجا لا رہی ہے، پاکستان کو تماشا بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایسا ماحول بنا رہی ہے کہ اگر اسلام پسندوں کو نہ روکا گیا تو یہ ہر طرف چھا جائیں گے۔ تحریک لبیک کے ساتھ معاہدے کے وقت بھی حکومت نے دینی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا تھا اور خود ہی معاہدہ کر لیا تھا۔ اب دونوں طرف سے ہونے والے تشدد سے پورے ملک میں اشتعال پیدا ہوا ہے۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانا حکومت کا کام نہیں، پورے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کرنے تھے تو پھر کالعدم قرار کیوں دیا؟ لاہور میں جو ہوا اس کے حقائق عوام کے سامنے نہیں آ سکے۔ حکومت نے کیا وعدے کیے، کیا دعوے ہوئے، کچھ پتہ نہیں۔ خاقان عباسی نے کہا کہ جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ مذاکرات کرنے تھے تو پھر کالعدم قرار کیوں دیا؟ وزیر اعظم میں اگر ہمت تھی تو پارلیمان میں آ کر تقریر کرتے۔ ہر آدمی پریشان ہے کہ ملک کا وزیر اعظم بات کیا کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ ہر سڑک پر کنٹینر رکھے ہوئے ہیں۔ ناموس رسالت کے معاملے پر پاکستان اور اسلامی دنیا میں کوئی دو رائے نہیں۔ خلائی مخلوق اب زمینی مخلوق بن چکی ہے۔ ہم نے اپنے دور میں تحریک لبیک کے احتجاج پر جو کہا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک سچائی کا کمیشن بنا دیں، سب پتہ چل جائے گا۔ فیض آباد میں جو ہوا اس کے حقائق بہت تلخ ہیں۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ ناکام PDM اب TLP کے معاملے پر سیاست کرنا چاہتی ہے۔ نااہل لیگ ایسے حالات کی متمنی ہے جس میں ان کی گھٹیا سیاست چمک سکے۔ ملک کی سلامتی کے ہر حساس مسئلے پر گھٹیا سیاست کرنا ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے شاہد خاقان عباسی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نااہل لیگ ایسے نازک حالات پر بھی اپنی گندی سیاست، جھوٹ اور پراپیگنڈے میں مصروف ہے۔ توہین رسالت کے خلاف بین الاقوامی سطح پر عمران خان نے آواز اٹھائی۔ ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اقوام عالم پر واضح کر چکے ہیں کہ گستاخی رسول اور توہین رسالت کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ عمران خان نے ہر فارم پر عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین ترجمانی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے لیے TLP کے احتجاج سے متعلق اپوزیشن کی آگ پر تیل چھڑکنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے دل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور ہے اور کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور نبی پاک کی شان اقدس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ جب قوم کو متحد کرنے کی ضرورت تھی اس وقت اپوزیشن قوم کو تقسیم کر رہی تھی۔ نازک مرحلے پر اس نے منفی کردار ادا کیا، لیکن اس کی جانب سے آگ پر تیل چھڑکنے کی مذموم عزائم بری طرح ناکام رہے۔ فردوس عاشق امان نے کہا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر عالم اسلام کو متحد کرنا وزیر اعظم عمران خان کا سب سے اہم مشن ہے۔ قیام پاکستان سے آج تک سوائے عمران خان کے کوئی لیڈر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات نہ کر سکا۔ فردوس عاشق امان نے کہا کہ حساس معاملے پر ہمیشہ جلاؤ گھیراؤ کا راستہ
اپناتے ہوئے ملکی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ کسی بھی سربراہ مملکت نے کوئی لائحہ عمل ترتیب نہ دیا جس سے اقوام عالم کو واضح پیغام دیا جا سکے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ جس بے باکی سے عمران خان نے لڑا اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے رمضان بازاروں میں چینی کے خریداروں کی لمبی قطاروں پر اظہار برہمی کیا ہے۔ عدالت نے رمضان بازاروں سے کل تک چینی کے خریداروں کی لائنیں ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کل تک رپورٹ طلب کر لی۔ کین کمشنر ڈی جی انڈسٹری سمیت دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس شاہد جمیل خان نے ریمارکس دیے کہ حکومت نے جو کہا وہی قیمت مقرر کروا دی، لیکن اب چینی کی دکانوں پر لوگوں کی لائنیں کیوں لگوائی جا رہی ہیں؟ عام خریدار کو 85 روپے قیمت سے چینی کیوں نہیں مل رہی؟ آپ نے لوگوں کو بھکاری بنا دیا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ جی بالکل، لوگوں کو 85 روپے میں چینی مل رہی ہے، عام دکانوں میں 85، جبکہ رمضان بازاروں میں 65 روپے سبسڈی پر چینی مل رہی ہے۔ رمضان بازاروں میں 15 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں ایف آئی اے میں غیر قانونی بھرتیوں کے ایک کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ ڈی جی ایف آئی اے فیصلہ کریں عدالتی حکم ماننا ہے یا صدارتی آرڈر۔ ڈی جی ایف آئی اے نے صدر کی خدمات کرنی ہے تو جا کر کریں۔ سماعت کے دوران وکیل ایف آئی اے نے کہا کہ عدالتی حکم پر ہم نے رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ رپورٹ پر ابھی ڈی جی ایف آئی اے کے دستخط کروائیں، جس کے بعد عدالتی حکم پر ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء نے رپورٹ پر دستخط کر دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قانون کی خدمت کرنا ہے تو پھر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کروائیں۔ وکیل صاحب ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ بیٹھ کر سارے فیصلے کو دوبارہ دیکھیں۔ ڈی جی صاحب فیصلے کو ایک بار دوبارہ دیکھیں، پھر رپورٹ دینا ہے تو دیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں۔ کورونا وبا کے باعث مزید 137 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ تقریباً 5,500 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 66,002 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 5,445 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 83,298 ہے، جبکہ 4,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 137 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اب تک اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر 16,453 ہو گئی ہے۔ روسی طیاروں کی شام میں بمباری کے نتیجے میں 200 افراد ہلاک ہو گئے۔ روس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ فضائی حملے میں دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 200 کے قریب دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 24 گاڑیاں اور 500 کلو کے قریب دھماکہ خیز مواد کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ روس کے مطابق حملے کی جگہ سے دہشت گرد شام کے مختلف شہروں میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے تھے اور اسلحہ سمیت دیگر بارودی مواد بھی بنایا جاتا تھا، جبکہ آئندہ صدارتی انتخابات سے قبل شام میں عدم استحکام پیدا کرنے کی منصوبہ بندی یہاں کی جا رہی تھی۔ دوسری جانب شام میں برطانوی انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق روسی فضائیہ نے 220 کے قریب حملے کیے، جس کے نتیجے میں صرف 26 دہشت گرد مارے گئے۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔